अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ CPDI पीस टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन खुर्रम। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से बांग्लादेश में होने वाली तब्दीलियां आलमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर काफ़ी ज़ेर बहस रही हैं, चाहे वो जेन ज़ी का प्रोटेस्ट हो या हसीना वाजिद की गवर्नमेंट का जाना, या फिर अभी हाल ही में होने वाले एक हिंदू वर्कर दीपू चंद्रा दास के लॉन्चिंग का इशू हो। वो इस वक्त काफ़ी ज़र बहस हैं। हम आज की गुफ्तगू में यही देखेंगे कि आखिर इन तमाम वाक़यात के पीछे क्या अहम वजूहात हैं, और स्पेशली जब माइनॉरिटीज़ का इशू है वो बांग्लादेश में क्यों जड़ पकड़ रहा है, और इसके साथ साथ इन इशूज़ की वजह से बांग्लादेश के ताल्लुकात अपने हमसाया ममालिक के साथ क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हम वेलकम करते हैं मुख्तार साहब को। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, कैसे हैं मुख्तार साहब आप? जी बिल्कुल ठीक। मुख्तार साहब, पिछले कुछ अरसे भी हमने बांग्लादेश के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की है, लेकिन एक दफ़ा फिर जो है वो काफ़ी ख़बरें जो हैं वो गर्म जोश हैं इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को लेके। लेकिन उसके साथ साथ जो एक वाक़या हुआ पिछले कुछ दिन पहले हिंदू वर्कर की लॉन्चिंग का, तो एक तो हम ये जानना चाहेंगे कि अच्छी खासी माइनॉरिटीज़ है बांग्लादेश के अंदर, तो इस तरह के वाक़यात जब उनमें इजाफा हो रहा है तो उसकी क्या बुनियादी वजूहत है? देखिए, एक्सट्रीमिज़म तो है हमारे खित्ते में, और बांग्लादेश में भी जैसे पाकिस्तान शुरू से स्ट्रगल कर रहा है कि हमारा कौमी तशख़्ख़ुस क्या होगा, इस्लामिक होगा, सेकुलर होगा, तो बांग्लादेश में भी यही है। बांग्लादेश तो एक सेकुलर मुल्क के तौर पे बना, लेकिन वहाँ पे बहरहाल रिलीजियस मूवमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे रिलीजियस जो माइनॉरिटी है काफ़ी साइजेबल है। माजी में हमने कोई ख़ास ज़्यादा सुना नहीं है कि कोई बड़े वाक़यात हुए हों, लेकिन वाक़यात होते रहते हैं, क्योंकि हम सारे मुल्कों का एक कम्यूनल या सेक्टेरियन या एक रिलीजियस इंटॉलरेंस के मसाइल रहे हैं साउथ एशिया के जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश, जैसे मैंने कहा कि वो तो इंडिया के बहुत करीब भी रहा, जो उनकी वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, जिसको वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, उसमें इंडिया ने उनकी बड़ी मदद भी की। तो उनकी सूरत हाल वो नहीं थी जो पाकिस्तान और इंडिया की है। पाकिस्तान और इंडिया को तो ये है ना कि पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं कि इंडिया से हमारी दुश्मनी है, तो वो बाज़ बात ये कि हम ये कहते हैं हमारे कहाँ के लोग कि जी वो हिंदूज़ फिर ऐसे होते हैं और हिंदुओं से हमारी दुश्मनी है, तो मतलब बाज़ बात हम इंडिया को सिनोनिमस कर देते हैं हिंदूज़ से। तो हमारे यहाँ कई लोग, हुकूमत नहीं लेकिन कई लोग इस तरह से, बाज़ बात हुकूमत में बैठे हुए लोग भी इस तरह के बेहतियाती से बयान देते हैं। और चूँकि हमारी इंडिया से ख़ास तरह का ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप है, एक ख़ास तरह की उनसे मखासमत है, दुश्मनी का ताल्लुक़ है, एनिमोसिटी है, हॉस्टिलिटी है, तो बांग्लादेश को तो वो नहीं था। बीच में कुछ ऐसे पीरियड आए जब थोड़े से ताल्लुकात में मतलब उतनी गर्मजोशी नहीं रही है, लेकिन बहरहाल फिर भी अच्छे ताल्लुकात थे, तिजारत हो रही थी, बॉर्डर निस्बतन खुले थे, कॉन्सुलेट वीज़ा दिए जा रहे हैं, तिजारत हो रही है, तो वहाँ पे इतने मसाइल नहीं रहे हैं। लेकिन अभी कुछ वाक़यात हुए हैं। अच्छा, जो वाक़यात हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उसकी मेरे ख्याल में एक बड़ी वजह तो वो ओवरऑल टर्माइल है, एक अनरेस्ट है। जब अनरेस्ट होता है तो लोग महफूज नहीं होते, कोई भी महफूज नहीं होता, हर एक की इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। अभी आपको देखें तो वो उसको भी गोली मार दी गई है, जो है शरीफ उस्मान जो हादी हैं, उनके जो स्टूडेंट लीडर थे। अभी सुना है किसी एक और स्टूडेंट लीडर को भी गोली मारी गई है। तो ये वाक़यात हुए। फिर बहुत सारे प्रोटेस्टर्स हैं उनको मारा गया, और उसमें भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, डेथ स्क्वाड्स थे, फायर किधर से आ रहा था समझ नहीं हो रही थी। तो एक जब लॉलेसनेस हो जाती है, जब अनरेस्ट हो जाता है, तो लोग जनरली गैर महफूज हो जाते हैं। अच्छा, ये जो लिंचिंग वाला वाक़या हुआ, जो लिंच किया गया है इस एक नौजवान हिंदू शख्स को, 27 साल उसकी उम्र थी, जो दीपू चंद्रा दास हैं, मतलब बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या है कि किसी को भी इस तरह से मॉब पकड़ ले, उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दे और फिर उसको लिंच कर दे। बहुत वो जो उसके सीन है वो देखने के काबिल नहीं है। बहुत ही अफसोसनाक और दुख वाला वाक़या, मतलब जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन क्या ये एक टारगेटेड वाक़या है कि जिसमें माइनॉरिटीज़ को बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है, या ये उस ओवरऑल जो सिविल अनरेस्ट है उसका एक शाखसाना है जिसमें ज़ाहिर है और लोग भी सफ़र कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है कोई मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, देखने वाली बात है कि क्या हुआ है। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाक़या बहुत दर्दनाक है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश में जनरली जो हिस्ट्री है ना, वो कोई ऐसे एंटी माइनॉरिटी वायलेंस की नहीं है। अगरचे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जी कि वहाँ पे जो हिंदू माइनॉरिटी की तादाद है वो कम हो गई है, और उसकी शायद वजूहात और होंगी। जैसे पाकिस्तान में भी बाज़ औक़ात कहा जाता है कि माइनॉरिटी की तादाद कम हो गई है, मतलब माइनॉरिटीज़ हमारे किसी भी मुल्क में उनको वो वाले बराबरी के हकूक़ तो हासिल नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई ऐसा बड़े पैमाने पे मुनज़्ज़म वाक़यात हो रहे थे
کہ جس کے نتیجے میں مائنورٹی کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے یا ان کو زبردستی مسلمان بنا دیا گیا ہے، تو وہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن وہ چونکہ ان کے بارڈرز کھلے ہیں اور وہ لوگ جو بھی انڈیا سے زیادہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا ادھر ان کو اپرچونٹی نظر آتی ہے تو شاید مائگریٹ کر گئے ہوں گے، تو اس طرح کی چیز. اچھا مختار صاحب، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ایک بڑے پیمانے پہ کل انڈیا میں بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں، اسپیشلی ہندوتا گروپ نے کافی پروٹیسٹ کیے ہیں، اور ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ جو تعلق تھا بنگلہ دیش اور انڈیا کا وہ کافی اس میں تلخی نظر آتی ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک تو یہ جو حسینہ واجد کا جانا ہے نا، اس نے شاک کیا ہے انڈیا کو. انڈیا جو ہے نا اس میں بہت پریشانی ہے، خاص طور پہ اگر آپ میڈیا کو دیکھیں، حکومت کے اندر بھی ہوگی کیونکہ میڈیا میں بھی کافی اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکومتی لوگ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ پرومپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو حکومت سے الائڈ میڈیا ہے نا، اس میں کوئی ادھر اس میں تو آپ سنیں تو وہ ہیڈ لائنز ہیں، پروگراموں کی بھرمار ہے. اب یوٹیوب پہ چینل چلے جائیں تو ہر دوسرا چینل بنگلہ دیش پہ بات کر رہا ہے. تو اس سے نظر آتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا شوق لگا ہے کہ حسینہ جن کے ساتھ ان کا ایک بڑا اچھا تعلق تھا اور انڈیا بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہت بہتری آ گئی تھی. اور صرف یہ نہیں ہے کہ انڈیا بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری آئی تھی، بلکہ انڈیا کے اس تعلق کی وجہ سے حسینہ واجد نے تو پاکستان سے تعلقات کو بہت ہی ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا. مطلب بہت ہی اس میں کوئی ایئر لائنس نہیں چل رہی، کوئی تجارت نہیں ہو رہی، کوئی ویزا ملنا مشکل ہو گئے ہیں. تو اس طرح کی وہ تو آ گئی تھی. تو انڈیا میں اس پہ بڑی خوشی تھی اور بہت وہ اطمینان کا اظہار کرتے تھے کہ ہمارے تو ایک طرح سے وہ جیسے بھوٹان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ کم و بیش انڈیا کے تعلق کو بھی اسی سطح پہ، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو اسی سطح پہ لے آنا چاہتے تھے. یہ وہ لگ رہا تھا کہ بس یہ ہماری ایک سفیر آف انفلوئنس میں ہے. اچھا، لیکن جب اس کے خلاف ری ایکشن ہوا ہے اور حسینہ واجد کو وہاں سے بھاگنا پڑ گیا ہے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے مسئلہ بنا ہے. اب ایک تو پریشانی وہ تھی، پھر حسینہ واجد چونکہ آ گئی انڈیا میں، اب پتہ نہیں انڈیا انہوں نے ویلکم کیا ہے یا مجبوراً ان کو رکھنا پڑ رہا ہے. کوشش تو شاید انہوں نے کی ہوگی کہ وہ کہیں اور چلی جائیں، لیکن ان کو کون سا ملک دوسرا ایکسیپٹ کرے گا. تو وہ ایک اور ٹینشن بن گئی. مطلب بنگلہ دیش میں پہلے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حسینہ واجد تو انڈیا کے بہت قریب تھیں اور ہماری سوورینٹی ختم ہو گئی تھی. اب وہ حسینہ واجد بھاگ کے جب انڈیا چلی گئی ہیں تو ایک اور فرکشن کا پوائنٹ آ گیا کہ اب بنگلہ دیش میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس وقت گئی ہے جب سینکڑوں ہزار سے زیادہ لوگوں کی کم و بیش ڈیتھ ہوئی تھی. تو ایک غصہ بہت تھا. مطلب ویسے عام حالات میں وہ چلی جاتی ایک اور بات تھی، لیکن دیکھیں نا سڑکوں پہ سینکڑوں لوگوں کا لہو بہا ہو اور اس کے بعد جس پہ الزام ہو وہ بھاگ کے دوسرے پڑوسی ملک میں چلی جائے، تو ایک غصے کا اظہار پھر وہ بھی تھا. مطلب پہلے یہ تھا کہ ہماری تو سوورینٹی اس نے کمپرومائز کر دی. اب یہ ہے کہ جس نے ہماری سوورینٹی کمپرومائز کی تھی اس نے سینکڑوں لوگوں کا خون بہایا اور اب بھاگ کے وہ اس ملک میں چلی گئی جس پہ ہماری سوورینٹی کو انڈرمائن ہونے کا الزام تھا. تو اس کا وہ غصے کا اظہار پھر لوگوں نے کیا کہ جی آپ تو یہ سب کچھ ہمارے ملک میں کر رہے تھے اور اب آپ نے اس کو پناہ بھی دے دی ہے. تو ایک یہ بات جو مطلب وہ ہوئی. پھر ایک اور چیز جو ساتھ میں ہوئی نا، وہ انڈین میڈیا نے حسینہ واجد کے بھاگنے کو جو کوریج دی ہے وہ بہت ہی انہوں نے نیگیٹو انداز سے، اور اس پہ انہوں نے الزام لگائے کہ جی یہ تو سازش ہوئی ہے، پاکستان نے کی ہے، یہ ریڈیکل اسلام ہے، یہ تو کوئی اسپونٹینیس ڈیمانسٹریشنز ہیں ہی نہیں ہیں، امریکہ کی سازش ہو گئی ہے. تو وہ لوگ جن کی لاشیں گری ہوئی تھیں، جو حسینہ واجد سے بہت تنگ تھے، جن کے الیکشن ریگ کیے تھے حسینہ واجد نے، اور جن کو بے گناہ جیلی عدالتیں بنا کے ایک فیک ٹرائل پروسیس سے جن کو ٹرائل کیا گیا تھا، اب آپ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اصل میں مجرم ہیں اور آپ کسی سازش کا حصہ ہیں اور یہ اسپونٹینیس نہیں ہے اور اس کی تو کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے. تو انڈین میڈیا نے یہ باتیں اس کو کی، ظاہر ہے اس کے پھر بنگلہ دیش میں اور غصہ. اب دیکھیں نا ہماری سوورینٹی کمپرومائز ہوئی تھی، حسینہ واجد بہت ظالم تھیں، الیکشن ریگ کیے، حسینہ واجد نے لاشیں گرائیں، حسینہ واجد انڈیا چلی گئی، اور اس کے جواب میں پڑوسی ملک میں نیریٹیوز کیا ہیں کہ جی یہ تو کوئی اسپونٹینیس نہیں تھا، سازش تھا، اور یہ تو ریڈیکل اسلام ہے. اور جیسے اپنے ان کی لوگوں کی جو بھی جینون گریونسز تھی نا ان کی ذرا برابر ایکنالجمنٹ نہیں ہے اور آپ نے ان کو ڈسمس کر دیا. تو اس وجہ سے ایک اور فرکشن پوائنٹ بن گیا. تو اب بنگلہ دیش میں اچھا صرف یہ نہیں ہے، بنگلہ دیش میں بھی جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جو اسٹوڈنٹس کی موومنٹ ہے نا،
اچھا یہ نوجوان لوگ ہیں، کوئی زیادہ وہ تو نہیں ہے نا ایکسپیرینس والے لوگ ہوں جن کو کوئی ڈپلومیسی کی زبان پتہ ہو، یا اپنے ملک کی جو نیشنل انٹرسٹ کی جو انٹریکیسیز ہوتی ہیں یا پیچیدگیاں ہوتی ہیں وہ اس سے واقف ہوں. وہ تو پھر جیسے ہوتا ہے کہ وہ اشتعال میں آ کے انہوں نے بہت سارے بیان دیے، ہم سلیگوری کوریڈور پہ ہمیں قبضہ کر لینا چاہیے، ہمیں پاکستان کے نیوکلیر ویپنز کی بات کرنی چاہیے، ہمیں تو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس پہ قبضہ کر لینا چاہیے. کچھ ایسے بیانات بھی ہوئے. اچھا جب اس طرح کے بیان ادھر سے آئے تو انڈیا میں پھر ایک اور وہ مچ گیا واویلا کہ جناب یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. حالانکہ دیکھیں وہ مطلب انڈیا جیسا بڑا ملک ہو اور آپ کا ساتھ میں پڑوسی ملک میں اگر کوئی اس طرح کی لوگ بات کر بھی دیں تو اگنور بھی ہو سکتا تھا نا، لیکن اگنور نہیں کیا. اس کے جواب میں بڑھ کے پھر بیان ہوئے، ہم بنگلہ دیش کو کاٹ دیں گے، ہم ادھر سے ہم نارتھ سے اس کو کاٹ سکتے ہیں، ساؤتھ سے کاٹ سکتے ہیں، ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے ہم نے جو ہے نا 71 میں پاکستان کے ساتھ کیا کیا تھا. مطلب ابھی اس طرح کی باتیں. تو اس کے نتیجے میں فرکشن کافی بڑھ چکی ہے. مطلب اور یہ صرف وہ نہیں ہے، ایک تو ہوتا ہے نا حکومتوں کے بیچ میں تو پھر آپ کو جو بیان بازی آتی ہے نا نسبتاً وہ ڈپلومیٹک ہے، اس میں بھی کبھی تھوڑی بہت سختی آ جاتی ہے لیکن وہ موسٹلی ڈپلومیٹک ہے. لیکن پبلک کی سطح پہ مطلب بنگلہ دیش میں ایک پوری چیزوں کا بلڈ اپ ہوا اس طرح سے، اور انڈیا میں میڈیا نے اس کو وپ اپ کیا ہے. مطلب انڈیا میں بالکل انہوں نے نا اس کو اب انڈیا کے میڈیا کے نیریٹیوز دیکھیں نا تو اس میں 3-4 یہ امریکہ اور پاکستان کی سازش ہے. مطلب جیسے لوگوں کی کوئی گریونسز نہیں تھیں، حسینہ واجد تو بڑی بہت ڈیموکریٹک اور ایک انکلوسیو الیکشن سے بیٹھی ہوئی تھیں. اچھا یہ ساری سازش ہوئی ہے، یہ کوئی اسپونٹینیس نہیں ہے. یہ بلڈ اپ ہو رہی ہے. لاکھوں لوگوں کو نکالنا مطلب کوئی کسی سازش سے آسان نہیں ہوتا. مطلب اگر پاکستان کی ISI نے یہ کیا ہو یا امریکن CIA نے کیا ہو تو پھر کوئی بہت ہی مطلب آپ ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ تو کروڑوں لاکھوں لوگوں کو نکال سکتے ہیں. اچھا وہ ایسے عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. کوئی ہو بھی تو باہر والے آ کے میکسیمم کوئی تھوڑا بہت اس کو پش کر سکتے ہیں. اصل میں تو گراؤنڈ مطلب آگ لگی ہو تو آپ اس پہ آ کے تیل چھڑک دیں، تھوڑی اور بھڑک جائے تو یہ تو ہوتا ہے. لیکن یہ آ جانا کہ اب پوری چیز کو آرکسٹریٹ کیا، تو انڈین میڈیا اس طرح کے الزام لگاتا ہے کہ یہ آرکسٹریٹ. تو ایک یہ ان کا مین پلر ہے. دوسرا ریڈیکل اسلام. اچھا ریڈیکل اسلام وہاں پہ ہے تو صحیح جماعت اسلامی. جماعت اسلامی عرصے سے وہاں پہ ایک اہم جماعت ہے. 1971 میں بھی جماعت اسلامی تھی، انہوں نے اس وقت پاکستان کا ساتھ دیا تھا اور اس کے بعد اس کی کافی پرسیکیوشن بھی ہوئی ہے حسینہ کے زمانے میں. لیکن بہرحال اس کی ایک سپورٹ بیس ہے. وہ کوئی میجورٹی لینے کی تو شاید پوزیشن میں نہیں ہے جو ابھی تک سرویز ہوئے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک اہم پلیئر ہے اس کا. اچھا تو لیکن یہ ایسے تاثر دیا جا رہا ہے انڈیا میں کہ جیسے یونس صاحب جو ہیں وہ بھی ریڈیکل اسلام پہ بلیو کرتے ہیں، حالانکہ وہ بڑی سیکولر شخصیت ہیں. وہ نوبل لاریٹ ہیں، ان کی ساری اسٹرگل شخصیت ان کا وہ ایک سیکولر وہ ہے. اچھا ابھی بھی جو جتنے سرویز ہو رہے ہیں وہ یہاں کے وہاں پہ مین پارٹی جو ہے وہ BNP ہے. BNP ایک ماڈریٹ پارٹی ہے. وہ پہلے بھی الیکشن جیت چکی ہے اور حکومت میں رہی ہیں خالدہ ضیاء. اب ان کے بیٹے شاید واپس آ رہے ہیں. تو وہ ایک طارق رحمان جو ہیں وہ میرے خیال میں انہوں نے 25 کو ہی واپس آنا ہے، 25 دسمبر کو جو شاید کل ہے. تو وہ ایک ماڈریٹ پارٹی ہے. تو کوئی امکان اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ جماعت اسلامی الیکشن جیت جائے گی. اور جماعت اسلامی وہاں پہ بہت کم میں نے نہیں سنا کہ کوئی جماعت اسلامی پہ کبھی یہ الزام لگاؤ کہ اس نے ٹیررزم کے واقعات کیے ہیں یا اس کا تعلق کوئی القاعدہ سے ہے. وہ ابھی تک ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم نے کوئی سنا نہیں ہے. مطلب وہ ایک سیاسی جماعت ہے، حکومت میں آنے کا اس کا امکان نہیں ہے، لیکن انڈین میڈیا میں اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. پھر جو مائنورٹیز پہ واقعات ہوئے ہیں اس کو بھی بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. مطلب واقعات ہوئے ہیں وہاں پہ مائنورٹیز پہ، لیکن اس میں جس چیز کا ابھی تک ایک دیکھنا مشکل ہے کہ کیا وہ مائنورٹی کو ٹارگٹ کر کے حملے کیے گئے ہیں، کچھ شاید ٹارگیٹڈ بھی ہوئے ہیں، یا وہ اس وجہ سے ہیں کہ یہ جو جن مائنورٹیز کے لوگوں پہ حملے کیے ہیں وہ حسینہ واجد کی پارٹی میں تھے اور ایک پولیٹیکل وائلنس ہے. لیکن جب پولیٹیکل وائلنس ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کو کے خلاف ٹارگیٹڈ ہے تو اس میں پھر مائنورٹی کے لوگ بھی آ گئے. لیکن بہرحال اس بات کو ماننا پڑے گا کہ وہاں پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن کتنے ہوئے ہیں اس پہ جو انڈیا کے بھی کچھ سیریس لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا نے اس کو بہت ہی بڑھا چڑھا کے پیش کیا، ہائپ کریٹ کی اس میں بہت ہی. اور آپ کو پتہ ہے انڈین میڈیا کی کریڈیبلٹی تو ہے نہیں، خاص طور پہ یہ گودی میڈیا کی. اور وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، خاص طور پہ جب RSS کے حق میں بات کرنی ہو، مودی کے حق میں بات کرنی ہو اور مسلمانوں کے خلاف. میں صرف مسلمان نہیں،
کرسچن مائنورٹیز کے خلاف بھی. اب دیکھیں یہ ابھی جو کرسمس ہو رہی ہے وہاں پہ کرسچین مائنورٹیز کے خلاف وائلنس کے واقعات ہو رہے ہیں. اچھا جی لیکن یہ اس کو رپورٹ نہیں کریں گے. اچھا مسلمانوں کے خلاف تو بیف کے اوپر اتنے وہ واقعات ہو چکے ہیں لنچنگ کے. ابھی وہ دیکھیں وہ بہار کے جو ہے چیف منسٹر نے ایک خاتون کا نقاب زبردستی اتار دیا. اچھا یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں مطلب تھوڑی سی بھی آپ کی کوئی اقدار ہوں, ایک تو ہوتا ہے نا کہ قانون, اور انڈیا اور پاکستان کے لوگ کلچرلی اور میں خاتون کا بڑا احترام ہے, پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی عام لوگ جو ہیں, لیکن وہ کچھ ہندوتوا ایکسٹریمسٹ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ ان کو اس میں بھی کوئی, اور یہ مائنارٹی ہے, یہ نہیں ہے کہ انڈیا میں کوئی میجارٹی کے لوگ ہیں, لیکن وہ ایک طبقہ ان کا اس حد تک ایکسٹریمسٹ ہو گیا ہے. وہ چیف منسٹر نے یہ واقعہ کیا, اس کے بعد کئی ویڈیو کلپس ایسے آ رہے ہیں کہ گلیوں میں لوگ جو ہیں وہ خواتین کو روک کر نقاب اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں یہ جو لنچنگ جہاں بنگلہ دیش میں بھی ہوتی ہے یا کہیں پہ بھی آس پاس کے ہمسایہ ممالک بھی, پاکستان میں بھی جب مائنورٹیز کے اگینسٹ اس طرح کے ایشوز آتے ہیں, کہیں یہ اس کا ریئیکشن ہی تو نہیں ہے کہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے ہندوتوا کی طرف سے؟ دیکھیں نا یہ ایک وائلنس کا ایک سائیکل سا بن جاتا ہے. اچھا وہ ایک جگہ پہ ہوا, دوسری جگہ پہ ہوا, تیسری جگہ پہ ہوا, تو وہ ہو جاتا ہے, ایسے ہوتا ہے. لیکن نا ایک واقعہ انڈیا میں ہوگا مائنورٹی کے ساتھ, تو اس کے یا پاکستان میں ہوگا یا بنگلہ دیش میں ہوگا, تو اس کے جواب میں کسی دوسرے ملک میں یہ رسک ہوتا ہے. اچھا اس کی ہماری ہوم گراؤنڈ ریزنز بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ دوسرے کو دیکھ کے ہو رہا ہوتا ہے, جواب میں ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر پاکستان میں مثال کے طور پہ ہم ایک انکلوسو فیئر جسٹ سسٹم نہ بنائیں تو رسک تو ہوتا ہے. پھر وہ کسی وقت واقع ہو جائے گا کہ ہمارے اپنی کوئی سچویشن بنے گی اس میں, یا کسی دوسرے ملک میں دیکھ کے ہو جائے گا. تو اصل بات تو یہ کہ ہمارے جب انٹرنلی سسٹمز میں پرابلم ہوتا ہے نا, اور ہم نے ایک ٹالرنس کا کلچر نہیں بنایا ہوتا ہے, کہ انکلوژن کا کلچر نہیں بنایا ہوتا, تو پھر اس کی جو شے ہے وہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے. تو اب اس وقت آپ دیکھیں کہ انڈیا میں بڑے پیمانے پہ واقعات ہو رہے ہیں. اب دیکھیں نا صرف کوئی چھوٹے موٹے واقعات تو نہیں نا, بنگلہ دیش میں تو یہ ایک ہے, اور ایک بندے کی بھی جان جائے اور اس انداز میں جانا تو بہت ہی افسوسناک اور انتہائی قابل مذمت ہے. لیکن آپ دیکھیں تو اس طرح کے درجنوں واقعات انڈیا میں ہو چکے ہیں. اچھا پاکستان میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اچھا انڈیا میں تو پھر بہت سسٹمیٹیکلی ہوئے ہیں. ایک ہوتا ہے نا اسپونٹینیس, یہ جو بنگلہ دیش میں واقعہ ہوا یہ اسپونٹینیس, پاکستان میں کئی اسپونٹینیس واقعات ہوئے ہیں. انڈیا میں تو ایک پوری موومنٹ ہے نا, آرگنائز طریقے سے کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں بابری مسجد کو گرانے کی ایک پوری موومنٹ چلی, اور ایل کے اڈوانی اس میں موجود تھا, اور اس کو گرا دیا گیا. اچھا پھر ایک لسٹیں بنائی ہوئی ہیں کہ اور کون سی مسجدیں گرانی ہیں. پھر یہ باقاعدہ آپ دیکھیں یہ جو چیف منسٹر ہے اس کی مذمت تک نہیں ہوئی کھل کے, انڈین پرائم منسٹر نے اس کی مذمت کی ہو, یا یہ جو گودی میڈیا جو فیک میڈیا ہے, جو فیک نیوز میڈیا ہے, اس نے ذرا بھی اس کی مذمت نہیں کی ہے, انسینسٹیو قسم کے بیانات تھے, بہت انسینسٹیو. بلکہ وہ جو اس نے ایک انتہائی کبھی اور گھٹیا حرکت کی, اس کے بعد میں وہ جو یو پی کا کوئی وزیر ہے اس نے آ کے اسی طرح کی بکواس کی کچھ. اچھا کچھ اور لوگوں نے بھی اسی طرح کی بکواس کی, اور جو کھل کے مذمت ہونی چاہیے تھی نا. اب دیکھیں پاکستان میں جب واقعات ہوتے ہیں نا اس طرح کے, اور ہوئے ہیں باقی پاکستان میں واقعات, تو اس کی مذمت کی جاتی ہے. مین اسٹریم میڈیا میں اس پہ ایڈیٹوریلز لکھے جاتے ہیں. ہمارے مین اسٹریم پروگرامز جو ٹی وی کے ہوتے ہیں اس میں اس کی مذمت ہوتی ہے, اور وہ تقریباً ہیڈ لائنز بنتی ہیں. اچھا لیکن انڈیا میں آپ دیکھیں, اچھا اب وہ وہی انڈیا ہے جس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ان کی اس پہ ایک بڑی سیاست ہو رہی ہے. مطلب بنگلہ دیش کو جی یونس جو ہے وہ ریڈیکل ہے, اور یونس ایک ایکسٹریمسٹ ہے, اور اس کے پیچھے ریڈیکل اسلام ہے, اور یہ سارا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. مطلب وہ پورے بنگلہ دیش کا وہ جو ہے نا اس کو اس واقعے کی وجہ سے اس پہ ایک سیاست کر کے انڈیا کے اندر ایک کمیونل سینٹیمنٹ کو ویپ اپ کیا جا رہا ہے. اور اس میں پھر یہ بات نہیں کر رہے کہ ہمارے مسائل ہیں. اب دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی مسئلہ ہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش کا بھی مسئلہ ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا شاید یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس کا ایویڈنس موجود ہے. مطلب دیکھیں نا پاکستان میں کب ہوا ہے کہ کمیونل واقعہ ہو اور 1000 بندے کی لاش گر جائے. بالکل ایسا. انڈیا میں یہ واقعہ ہوا جو جب اندرا گاندھی کی کا مرڈر ہوا تو ہزاروں لوگوں کو مار دیا دلی میں. تو یہ پاکستان میں یہ نہیں ہوتا, اور بنگلہ دیش میں بھی شاید یہ کبھی نہیں ہوا. 71 کے واقعات کی آپ ایکسیپشن لے لیں, وہ ایک اور سچویشن تھی. لیکن بنگلہ دیش کا گودی میڈیا اس کو ایکنالج نہیں کرے گا. لیکن اسی ایشو کی بنیاد پہ
وہ بنگلہ دیش کے خلاف ایک پورا ایک جنگی ماحول بن گیا ہے اس وقت. انڈین جو گودی میڈیا ہے اس کے جو وہ اسٹوڈیوز ہیں نا وہ تو ایک ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک وار روم کا نقشہ ہے کہ وہ مسلسل ایک گولہ باری ہو رہی ہے, اور جو بندہ آتا ہے جو تھوڑی سی ایک بیلنس بات کرتا ہے تو اینکر جو ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو خاموش کروانے کی کوشش کرتے ہیں, اور باقاعدہ اس کو ایک ہراس کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ بات کی کیسے ہے. تو مختار صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں فیوچر میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو؟ اگر ہم یہی سچویشن دیکھتے ہیں اور اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر تو کیا یہ بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے بنگلہ دیش میں نا اس وقت ایک تو وہ ایک موب وائلنس ہو رہا ہے, مطلب اتنا نہیں ہو رہا لیکن یہ آؤٹ برسٹ ہوئی جب یہ ہادی کا مرڈر ہوا ہے تو اس کے بعد ایک آؤٹ برسٹ ہوئی, ابھی چیزیں اسٹیبلائز ہو گئی ہیں. اچھا اس سے پہلے بھی جب حسینہ والی بات تھی تو وہ کچھ ہوا, پھر ریلیٹیو چیزیں اسٹیبلائز ہو گئیں. اچھا پوری طرح سے تو اسٹیبل نہیں ہے, مطلب وہ والی سچویشن تو نہیں ہے کہ پوری طرح سے امن آ جائے, اور آگے الیکشنز بھی ہیں. تو بنگلہ دیش میں ایک طرف لوگوں کے مرڈر ہوئے, ہادی کا مرڈر ہوا, اس کی ایک بڑی گریونس ہے. اچھا پھر یہ اس ہندو نوجوان کا ہو گیا جو دیپو چندرا ہے. اچھا اگرچہ اس کے لوگ پکڑے گئے ہیں. اچھا انڈیا میں لوگ پکڑے بھی نہیں جاتے, اگر پکڑے جاتے ہیں نا تو کئی دفعہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, مطلب وہ پولیس ساری اسٹیٹ انتظامیہ میں ایسے انہوں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ٹو دیئر کریڈٹ, مطلب حکومت نے ایکٹڈ سوئفٹلی اس کے باوجود کہ ایک بڑے موب کا حصہ تھا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انڈیا میں بنگلہ دیش میں ابھی تو یہ ایک ہائپ رہے گی جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے. اچھا اب چونکہ دیکھیں نا ایک اوور آل ماحول میں کافی تلخی اور گرمی ہے, اب اوپر سے الیکشنز ہیں, اب الیکشن کی ایک اپنی وہ گرمی سردی ہوتی ہے, اس کے اندر ایک کافی ایکٹیویزم ہوتا ہے. اچھا اس کے نتیجے میں بھی ایک موبلائزیشن ہے. ابھی جیسے میں نے کہا کہ وہ طارق رحمان جو ہیں وہ 25 دسمبر کو آ رہے ہیں. اچھا تو اس کا بھی ایک بڑی تیاریاں ہیں اس کی کہ لاکھوں لوگ اس کو ویلکم کریں گے. اچھا اب اس طرح کی سچویشن میں نا کوئی تھوڑا سا کوئی شرارت کر دے, کوئی باہر کی ایجنسی کر دے, کوئی لوکل مخالف کر دے, کوئی جو بھی امن امان کو خراب کرنا چاہتا ہے وہ کر دے, تو وہاں پہ مسئلہ ہو سکتا ہے, اور کوئی اس میں وائلنس کی ایک وہ چل سکتی ہے, اپسر جا سکتی ہے. تو فروری تک تو یہ سچویشن ہے. اگر فروری میں الیکشن ٹھیک طرح سے ہو جاتا ہے اور تو اس کے بعد چیزیں سٹیبلائز ہو سکتی ہیں. اچھا لیکن بنگلہ دیش میں چیزیں سٹیبلائز ہونے میں جو سب سے بڑا پازیٹیو کردار ادا کر سکتا ہے نا یا نیگیٹو, وہ انڈیا ہے. اگر انڈیا ایک پازیٹیو کردار ادا کرے تو وہ ایسے کر سکتا ہے کہ وہ یہ اپنے ملک کے اندر جو ایک میڈیا میں طوفان مچا ہوا ہے, اگر اس کو کسی طرح سے وہ اس میں ایک سوبرائٹی لے کر آئیں اور اس میں ایک ماڈریشن لے کر آئیں, اس کا ایک پازیٹیو ایفیکٹ ہو سکتا ہے. دوسرا پازیٹیو ایفیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ تاثر دیں کہ ہم اس سے بالکل الگ ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے یہ تاثر دیا نا, اچھا اس پہ ایک وہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ بھی ہے, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی بیانوں سے اور آپ کی اس سے یہ تاثر ملے گا, یہ ایکشن سے کہ آپ کس طرح سے بھی الیکشن میں انٹرفیئر کر رہے ہو, تو پھر بنگلہ دیش میں سچویشن سٹیبل ہونا مشکل ہو جائے گی. وہ ایک اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ اور بڑھے گا, اور وہ ظاہر ہے جو عوام ہوتے ہیں وہ جب اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ کا بھی اظہار کرتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے؟ وہ یہی ہے کہ موب سڑکوں پہ آئے گا اور وہ دیکھے گا اب انڈیا کے قریب کون سا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ وہ دو اخبار ہیں بنگلہ دیش کے, ایک ہے وہ پروتھم آلو اور ایک ڈیلی سٹار ہے, اس پہ حملے ہوئے. کیوں حملے ہوئے؟ چونکہ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ بہت ہے, اور جو بھی اخبار یہ نظر آ رہا ہے نا کہ بھئی یہ کوئی درمیانی سی بات کر رہا ہے یا کوٹ اینڈ کوٹ پرو انڈیا بات کر رہا ہے, جس کو لوگ پرو انڈیا کہتے ہیں, وہ بھلے پرو انڈیا نہ کر رہے ہوں, وہ ایک بیلنسڈ بات کر رہے ہوں گے, لیکن ان کو لگا, لوگوں کو جب سینٹیمنٹس اتنے بڑھے ہوئے ہیں, ہائپڈ اپ ہیں, تو وہ ان کو لگا, تو انہوں نے ان پہ حملے کر دیے. تو مطلب بنگلہ دیش کی حکومت کے لیے بہت مشکل سچویشن ہے کہ آپ نے ایک طرف یہ تاثر دینا ہے کہ آپ بالکل آزاد ہیں, سوورن ہیں, کوئی آپ انڈیا سے قریب نہیں ہیں, انڈیا سے ڈکٹیشن نہیں لے رہے, اور اگر کوئی انٹرفیئرنس کی کوشش ہو رہی ہے تو آپ اس کا توڑ کر رہے ہیں, اس کو روک رہے ہیں. تو ایک طرف یہ تاثر دینا ہے, پھر امن بحال کرنا ہے, پھر جو مختلف پارٹیوں کے بیچ میں ڈفرینٹ ویوز ہیں. اب دیکھیں نا 3 بڑی عوامی نیشنل پارٹی تو انہوں نے ان کو تو کر دیا, بین کر دیا کہ وہ نہیں کر سکتے. اچھا انڈیا سے بہت ساری آوازیں اٹھی ہیں کہ ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے. اچھا اب انڈیا سے یہ آوازیں آتی ہیں تو پھر وہی کہ اچھا جی وہ تو آپ کی ایجنٹ پارٹی ہے, تو آپ اپنی ایجنٹ پارٹی کے پیچھے کھڑے ہیں, تو یہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے انڈیا اگر
ایک وہ سنجیدہ رول پلے کرے گا تو وہ اس چیزوں سے باز رہے گا، بھلے اس میں صحیح بھی ہو. مطلب ہم بھی یہاں پہ بیٹھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار جو بھی سیاسی جماعت ہے تو اس کو انکلوسیو الیکشن کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو موقع ملے. اچھا لیکن ان پرنسپل تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اب بنگلہ دیش کے ایک معروضی حالات میں ان کانٹیکسٹ میں اگر آپ وہ بات کریں گے تو اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے. خاص طور پہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے یہ کریں گے تو اس کو شاید اس طرح سے اتنی ویٹیج نہ ملے، لیکن جو انڈیا سے کرے گا تو وہ ہسٹری کی وجہ سے اس کو بہت لوگ اور طرح سے لیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر چیزیں اسٹیبلائز ہو جاتی ہیں تو ان پر امید رہنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے یہ وائلنس کے واقعے سے اس وجہ سے کرائے گئے ہوں کہ الیکشن نہ ہو. لیکن اگر فروری کا الیکشن ہو جاتا ہے جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ایک لیجیٹیمیٹ الیکشن، وہ پارٹی ووٹ میجورٹی لے کے، اور کافی امکان ہے کہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جیت جائے گی اور وہ حکومت بنا لیتے ہیں، تو ایک سٹیبلٹی آ سکتی ہے. اس کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ وہ انڈیا کے ساتھ بھی شاید ریلیشنز کو نارملائز ہی کریں گے، کیونکہ انڈیا بنگلہ دیش کی اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے، ان کے اکنامک انٹرسٹ ایسے ہیں کہ وہ ان کے انٹرسٹ میں ہی ہے کہ وہ کسی سٹیج پہ اس ریلیشن شپ کو نارملائز کریں. لیکن وہ شاید جو نیا ریسیٹ ہوگا اس میں نارملائز اس طرح سے نہیں ہوں گے کہ اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں کہ حسینہ واجد کی طرح کا وہ انڈیا کی گود میں بیٹھ جائیں. اور وہ بلکہ کوشش کریں گے، اور بنگلہ دیش میں کافی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجک اٹانومی، ہمیں اپنی سوورینٹی، تو اس کا نتیجہ پھر شاید یہی ہوگا کہ وہ انڈیا کے ساتھ بھی ریلیشن شپ کو بہتر کریں گے، اور جو پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ میں نارملائزیشن آئی ہے وہ پروسیس بھی کچھ آگے بڑھے گا. اور ہم مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بھی ہمیں کوئی بہتری ہوتی نظر آئے گی، یا وہ اسی طرح سے اپ اینڈ ڈاؤن کا ہی شکار ہیں گے جیسے ماضی میں رہے؟ نہیں، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشن شپ میں تو دیکھیے نا، جو چیزیں ابھی تک ہوئی ہیں اس میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں ہے، بہت ہی نارمل ریلیشنز ہیں. دیکھیں نا، یہی ہوا نا کہ کچھ ہم نے ٹریڈ شروع کر دی، چاول پاکستان نے بنگلہ دیش کو ایکسپورٹ کیے، ابھی ایئر لائنز جو ہے ان کی پروازیں شروع ہو گئی ہیں، جو ڈیلیگیشنز کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے، کچھ ملٹری لیڈرشپ کی ایکسچینجز ہوئی ہیں. تو ابھی تک تو اتنی سی بات ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن انڈیا کا ایک جینوئن مسئلہ کوٹ اینڈ کوٹ اگر کہیں جس کو انٹرفیئرنس کا، وہ یہ ہے کہ جی ادھر سے کوئی پاکستان آ کے تو ہمارے نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں پرابلم نہ کریٹ کرے. تو یہ ان کا ایک جس کو اکثر بات کرتے ہیں فیئر ہے. اور میرے خیال میں پاکستان تو دیکھیں نا، ہم نے خود ادھر سیز فائر بارڈر پہ کی جب باجوہ صاحب تھے، اور خود انڈین ایکسپرٹس بھی مانتے ہیں کہ جو کشمیر میں اگر کوئی انفلٹریشن ہوتی تھی تو وہ بہت کم ہو چکی ہوئی ہے، اگر ہو بھی رہی ہے تو بہت کم ہے. اچھا، اس کو سبھی مانتے ہیں. تو جب ہم نے ادھر اپنے بارڈر پہ کافی اسٹیبلٹی لے آئے ہیں تو پاکستان نے ادھر جا کے یہ کام کیوں کرنا ہے؟ تو وہ بھی ایک طرح سے نا اس کو بڑھا چڑھا کے انڈیا میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، لیکن آپ ان کے میڈیا کے نیریٹیوز کو دیکھیں نا، بلکہ سرکاری بیانوں پہ بھی دیکھیں تو وہ اتنے ڈرے ہوئے لگتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک نارمل ریلیشن شپ سے بھی جی وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو حالانکہ اگر یہ خدشات ہونے بھی چاہیے تو یہ بات چیت سے مطلب اگر آپ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک نیگوشیشن میں آئیں گے، ایک بات کریں گے، تو یہ چیزیں آپ ان کے ساتھ اٹھائیں گے، اور ایک وہ ملکوں کے پاس طریقے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کانفیڈنس دیں کہ بھئی ہمارا جو پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ ہو رہا ہے یہ کوئی آپ کو اس سے تھریٹن نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم افغانستان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان سے اگر بات کریں تو وہ جو انڈیا کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہو رہا ہے تو ہماری کم از کم توقع افغانستان سے ہی ہونی چاہیے کہ وہ اس سے پاکستان کو نقصان کوئی نہیں ہوگا. تو لیکن وہ اس طرح سے بات ہو نہیں رہی ہے. ابھی تو آپ ایک میڈیا میں وہاں پہ جو آہوکار دیکھ رہے ہیں انڈیا میں، وہ بہت ہی حالات کو کمپلیکیٹ کر رہی ہے، اس میں کوئی سدھار لانے میں وہ مدد نہیں دے رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں اب ہو یہ سکتا ہے، اب دیکھیں نا، اس کے نتیجے میں انڈیا میں اب ڈیمانسٹریشن ہوئی ہیں ہائی کمیشن کے سامنے، اور وہ اگرتلہ میں اور جگہوں پہ کئی ان کے کانسولیٹس وغیرہ ہیں. اور اصل میں تو رسک بڑھ گیا ہے مسلمانوں کے لیے انڈیا میں، کہ اگر آپ ایک ایسا تاثر دیں کہ بنگلہ دیش میں بس کوئی ہندوؤں پہ حملہ آور ہیں ریڈیکل اسلام، جو کہ نہیں ہے مطلب آئسولیٹڈ واقعات ہیں، اگر آپ یہ تاثر دیں گے تو آپ ایکچولی لوکل لوگوں کو شے دے رہے ہیں جو ہندوتوا سے منسلک RSS کے لوگ ہیں، آپ ان کو شے دے رہے ہیں کہ آپ بھی چڑھ دوڑیں مسلم. اچھا مختار صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایکسٹریمزم پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا یہ ہم ساروں کا ہی مسئلہ ہے، کیا ایسے انیشیٹوز لیے جا سکتے ہیں کہ اوور کم کیا جا سکے ان چیلنجز کو؟ ایکسٹریمزم کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو جس خطے میں کانفلکٹس ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ریاستیں خود اس طرح کی ایڈیالوجیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ دوسروں کو نیچے دکھا سکیں
اور ایک کچھ خاص طرح کے سینٹیمنٹس کو ابھارتے ہیں. تو ہمارے خطے میں کانفلکٹس موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کا کانفلکٹ ایک بڑا کانفلکٹ ہے. اگر یہ ریزالو ہو چکا ہوتا اور ہمارے نارمل تعلقات ہوتے نا، تو پھر ہم اس طرح کی بیٹھی بات نہ کر رہے ہوتے کہ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش میں اور یہ نا، یہ بنگلہ دیش ہی شاید نہ بنتا، ایک ایسٹ پاکستان ہی ہوتا. تو لیکن کانفلکٹس ہیں، تو کانفلکٹس کے ماحول میں ایک یہ ہوتا ہے. لیکن صرف یہی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیم کا نظام کیسا ہے، ہم بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، ہم کیا ان کو ٹالرنس پڑھا رہے ہیں، ہم ان کو کیا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے اس میں خوبصورتی ہے. ہمارے ملک میں ہندو بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، کرسچینز بھی ہوں، وہ سب اپنے اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزاریں اور ان کو زندگی گزارنے کا موقع ہو، ان کے پاس اسپیس ہو. لیکن ابھی میں کل 2-3 دن پہلے آ رہا تھا تو وہ 0 پوائنٹ سے آگے میں نے دیکھا، تو وہ شاید میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کرسچینز کے لوگ جو ہے نا، وہ اپنی کوئی ان کا ہوگا شاید اتوار کا دن تھا، تو وہ ایک جلوس کی شکل میں جا رہے تھے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہمارے ہاں وہ ایک جلوس کی شکل میں جا رہے ہیں. ابھی مریم نواز نے کہا ہے کہ وہ ایک کرسمس ٹری جو ہے کوئی لبرٹی چوک میں یا کسی جگہ پہ انہوں نے وہ لگایا ہے تاکہ کرسمس کا فنکشن جو ہے، تو مطلب یہ ہونا چاہیے اور اس طرح کی فیسٹیوٹی ہو اور آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور ان کے لیے اسپیس ہو. ہمارے ملک میں بھی یہ کم کم ہوتا رہا ہے، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ دیوالی کی تقریب وغیرہ میں بھی یہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب بھی میرے خیال میں چلے گئے تھے. اچھا، اور انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ ہم سب بہن بھائی ہیں، اور کچھ ایکسٹریمسٹ لوگوں نے اس وقت ان پہ تنقید بھی کی تھی. اچھا، کئی دفعہ ہمارے وزراء اب اس میں شامل ہوتے ہیں جو بہت پازیٹیو ہے. تو اگر اس طرح سے ہماری حکومتیں بھی اسی طرح کا تاثر دے رہی ہوں، ہمارا تعلیمی نظام اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہو، ہمارا اگر اچھا اور سسٹم میں انصاف ہو، بالکل یہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر کسی نے کبھی کوئی زیادتی کی تو اس کو سزا ملے گی. کسی کی اس وجہ سے بچت نہیں ہوگی کہ جناب یہ مسلمان اکثریت کا ملک ہے اور اس میں مسلمان نے یہ کیا ہے تو اس کو اس وجہ سے اس کی بچت ہو جائے گی. لیکن ہمارے یہاں بہت نازک معاملہ ہے، سینسٹیو معاملہ ہے بلاسفیمی کا. لیکن بلاسفیمی کے معاملے پہ بھی ہماری ریاست کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر ایک قانون کے مطابق وہ ایک جرم ہے تو اگر کوئی کرے گا تو آپ اس کی شکایت کریں گے اور پولیس اس کو پکڑ کے سزا دے، چونکہ یہی کسی بھی مہذب معاشرے کی نشانی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی قانون میں ہاتھ ملے، اور قانون کوئی ہاتھ ملے گا تو اس کو پھر پھانسی ملے گی. اور ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کو پھانسیاں دی بھی گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے جس نے سلمان تاثیر کو مرڈر کیا گیا تھا اس کو پھانسی دی گئی. اچھا، اور لوگوں کو انصاف بھی ملا ہے بعض کا، اگرچہ بڑی دیر سے ملا ہے. جیسے وہ آسیہ بی بی تھیں، اس پہ الزام تھا کہ انہوں نے بلاسفیمی کی تھی، پھر عدالتوں نے کہا کہ نہیں اس نے بلاسفیمی نہیں کی تھی تو اس کو رہا کر دیا گیا. تو ہماری عدالتوں میں نے بعض بات ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جو بڑے بہادرانہ فیصلے آپ کہہ سکتے ہیں. اور مطلب تو ہونا یہی چاہیے کہ ہماری ریاست انصاف کے اصول پہ، وہ کوئی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچین ہو، کہ ہم نے انصاف کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے کسی پریشر میں نہیں آنا ہے اور قانون پہ عمل درآمد کرنا ہے. تو جب آپ کا تعلیم کا نظام اچھا ہو، جب آپ کا میڈیا معاشرے کے اندر ذمہ دارانہ رویوں کو پروموٹ کرے اور وہ گودی میڈیا ٹائپ کا نہ ہو، اور میں کہوں گا یہ ڈیلی سٹار وغیرہ جیسے بنگلہ دیش کے ہیں، یہ بڑے اچھے اخبار ہیں. مطلب انہوں نے دیکھے نا، ان پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ تم اینٹی انڈیا ہو. وہ بنگلہ دیش میں بیٹھے اس ماحول میں اچھی رپورٹنگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ گودی میڈیا سے ان کا موازنہ کریے. تو میں کہہ رہا تھا کہ تعلیمی نظام اچھا ہو، اچھی لوگ مثالیں قائم کریں اور برابری کا سلوک ہو. دیکھیں مسلمان، کرسچین، ہندو ہو سکتے ہیں لیکن بحیثیت شہری ہم برابر ہیں. اور اسی طرح کے رویوں کو پروان چڑھایا جائے تو، اور پھر یہ اور بھی پھر اس کی تفصیل کی چیزیں ہیں کہ مطلب اگر کوئی اس طرح کی گروپس بن جائیں تو پھر ان کی فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے، ان کی پذیرائی نہیں ہونی چاہیے، ہیٹ سپیچ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کسی کو اجازت نہ ہو کہ مسجد میں یا مندر میں یا ٹیمپل پہ بیٹھ کے وہ ایسی ہیٹ سپیچ کرے کہ دوسروں کو اس کے نتیجے میں وائلنس پہ اکسایا جائے. تو جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو ہم ایک پیسفل سوسائٹی قائم کر سکتے ہیں اور اس میں وہ ڈائیورسٹی جس کو پھر ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اس سے ایک رنگ آتا ہے کہ جی مختلف عقائد کے لوگ، مختلف شناخت کے لوگ، مختلف طرح سے اپنی فیسٹیولز کو سیلیبریٹ کرنے والے لوگ وہ ہمارے ملک میں موجود ہیں اور اسے ایک تنوع آتا ہے اور ایک خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل، بہت شکریہ مختار صاحب، بہت ڈیٹیل میں بات کرنے کا اس ایشو کے اوپر. اور ناظرین بالکل ایگری کریں گے مختار صاحب کی اس بات کے ساتھ
کہ کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی ملک کے اندر ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو ایکول رائٹس ملیں، اس کو مذہبی آزادی بھی ہو، اس کو سانس لینے کا حق ہو، اس کو جینے کا حق ہو، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ نہ صرف اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہی ہو بلکہ ایز اے انڈیویجول ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص کا ایک حق ہے کہ وہ اپنے طریقے سے اپنی عبادات کو پرفارم کرے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی گفتگو پسند آئی ہو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر آور چینل، اور اگر آپ کوئی بات کوئی میسج دینا چاہیں اس حوالے سے تو ہمارا کمنٹ سیکشن اوپن ہے، آپ ضرور کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایشو کے اوپر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔